लतीफ़ खोसा साहब की जो है वो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ ऑडियो वो लीक होती है। कोई उनकी बहनें भी साथ थीं। उसने हमारे से इतनी बदतमीजी किया है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। ना अलीमा खान सियासत में है ना बुशरा बीबी सियासत में है। उनकी एक थोड़ी सी सोच में अल्फाज के चुनाव में उन थोड़ा सा था। बैरिस्टर जो गौहर साहब आए हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के कोई बंदे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? ये जो वकला हैं ये जो कि एक तो कानून समझते हैं, दूसरा इन पर हाथ डालना आसान इतना नहीं होता है। खान खुद इस पर मुतफिक्र भी हुआ और उसने कहा कोई इतना भी गिर सकता है, जो मानिका से बयान दिलाया है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब की जो है वो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ एक कॉल की जो ऑडियो वो लीक होती है, इस ऑडियो के हवाले से इनसे जानते हैं और साथ ही साथ इनसे जानते हैं क्या सियासी मैदान में जल्द कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, कुछ बड़ी एंट्री करने वाले हैं। आइए लतीफ़ खोसा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हर जगह पे आपके चर्चे हैं। अगर बात की जाए आपकी और साबिक खातून अव्वल की ऑडियो के लीक के हवाले से, इसकी एक्यूरेसी के बारे में बताइएगा। अमूमन लोग जो हैं वो छुपते हैं, ख़ुद को छुपाते हैं अपने आप को। आपने आके इसके बारे में ट्वीट भी किया है। नहीं, ट्वीट तो मुझे आता ही नहीं है करना। ट्वीट मैंने क्या करना है, लेकिन देखें जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जिसने भी ऑडियो की है उसने जुर्म का इर्तिकाब किया है। एक तो वकील और साहिल के दरमियान जो है बहुत ही प्राइवेसी का तकद्दुस का रिश्ता होता है। इसमें ना कानून और आइन के ताबे जो है, ना मैं बताने का जो है वो इजाज़त है, ना बीबी भला बता दें, वो क्लाइंट बताए तो उसकी मर्ज़ी होती है। लेकिन वकील पर ये वाजिब होता है कि वो उसका एतमाद के रिश्ते को महफूज रखते हुए वो जो भी बात होती है साहिल के साथ वो ना करें। लेकिन अब चूँकि पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुकी, उन्होंने कर दिया। अगरचे मेरी बार्स ने कहा है कि हम इसको लेंगे, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन ने, क्योंकि इस तरह तो आज लतीफ़ खोसे का और बुशरा बीबी की एक टॉक को आश्कारा किया गया है। कल कोई भी वकील भी जो है वो महफूज नहीं होगा। तो इस तरीके से तो फिर वकालत हमने कर ली और फिर साहिल का जो है वो भी हिचकिचाएगा अपना बात करने से भी कि अगर वो प्राइवेसी ही नहीं है और लीक आउट होनी है तो फिर वो तो सच्ची बात या सही बात या पूरी बात या खुल के बात अगर वकील के साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। तो ये जो है एक मसला सिर्फ इखलाकी नहीं है, कानूनी भी है, आइनी भी है। और पहले भी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये नालिश कर रखी है कि ये जो है मेरी वीडियोज़ जो इन्होंने की हैं और ऑडियोज़ की हैं इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की, ये जो है ये कानून के मुतसादिम है, मेरे बुनियादी हकूक़ पर ये जो है एक कदगन है और साथ ही साथ ये जो है प्राइवेसी जो है उसको ब्रीच किया गया है जो आइन में मुतसव्वर की गई है। और बुशरा बीबी को बुलाया था कोसार थाने में वॉइस मैचिंग के लिए एसपी इंटेलिजेंस ने, तो वो हमने चैलेंज किया। मैं ही उसमें वकील था और जस्टिस बाबर सितार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने वो मुअत्तल भी कर दिया और माने कर दिया कि बीबी को आपने, और साथ ही पूछा कि किस कानून के तहत आपने ये ऑडियो किए हैं और अगर ये कानून नहीं है तो आपने ये इसको वायरल कैसे किया, किस उस वजह से किया और क्या आपने कार्रवाई की जिसने गैर कानूनी तौर पर किसी के जो है उसकी प्राइवेसी पर डाका मारा है। लेकिन इसमें है क्या, बहनों को अगर एक तहफ़्फ़ुज़ दिखाया गया है बहनों का कि जी ये इमरान खान का जो स्लो पॉइजनिंग वाली बात जो है ये शायद उनको मुनासिब नहीं नज़र आई। मेरे दफ्तर भी आई थी, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा बीबी देखो, आपको जिस तरह से जो है मैं अपने भाई की जो है जान और उसकी जो है सेहत का बहुत ज़्यादा जो है आपके नज़दीक मुतफिक्र है, इसी तरह बीवी उनकी बुशरा बीबी भी उसको भी उतना ही फिक्र है। तो आपकी कम्युनैलिटी है, तो ये तो मेरे ख्याल में इशू ही नहीं था। ये कौन सा कौमी इशू था कि सारा दिन चलता रहा रबीशा बीबी की जो है बात अपने वकील लतीफ़ खोसा के साथ पूरे चैनल जिस तरह से हुक्म के साथ चलते रहे। ठीक है, ये जो चलती है तो ये ऊंचा उड़ाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन इसमें है क्या? मैं हैरान हूँ। अगर नंद भावज का कोई ऐसा है भी तो कौन से घर में मुझे बताएं नंद भावज का नहीं। सर, आपने इख्तलाफ की बात की, तो अगर इसमें सदाकत है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के बीच में जो है वो थोड़ी बहुत जो तनाव चल रहा है,
تو آنے والے وقت میں اگر آپ سیاست میں جو ہے وہ انٹری دیتے ہیں بطور پی ٹی آئی کے ممبر، تو اختلاف کی بنا پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کس پلڑے میں جائیں گے، علیمہ خان کے یا بشرا بی بی کے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نہ علیمہ خان سیاست میں ہے نہ بشرا بی بی سیاست میں ہے، اس لیے پلڑا شلڑا تو ہے کوئی نہیں ہے. دوسرا کوئی اختلاف ہے بھی نہیں، معاف کیجیے گا، اختلاف کا یہ بات نہ کریں. ایک ان کی ایک تھوڑی سی سوچ میں تھوڑا سا ایک الفاظ کے چناؤ میں ان کو کوئی تھوڑا سا تھا، وہ میں نے ان کی غلط فہمی دور کروا دی کہ اس سے مقصود یہ نہیں تھا. تو وہ آپ دیکھیں وکیلوں میں بھی آپ کی جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے، آپ ڈاکٹرز میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے، آپ کی کسی چیز میں بھی ڈفرینس آف اوپینین. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اختلاف ہے، ان کا بلکہ اتفاق ہے. اچھا، عمران خان کی جان اور صحت کی حفاظت اور اس پر جو ہے تحفظ، ان کا دونوں کا اتفاق ہے اس پر، تو اختلاف کہاں سے آ گیا؟ نہیں، کافی حد تک جو ہے وہ میڈیا پہ کیسا رائے کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ چیئرمین شپ کے لیے جو ایک دوڑ میں تھیں. بظاہر تو وہ سیاست میں انٹری نہیں دی انہوں نے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں دوڑ میں تھیں. نہیں، کبھی بھی نہیں تھی، کبھی ایسی سوچ تھی بھی نہیں، کبھی ایسا نہ ذکر ہوا ہے نہ کبھی ایسی سوچ. سر اگر اب بات کریں، ماشاء اللہ افواہوں کی ہماری فیکٹری بہت ہی زیادہ پاکستان کی جو ہے وہ زرخیز ہے، اس لیے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سر خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو خان صاحب تک بھی اس چیز کے حوالے سے وہ انفارمیشن پہنچتی ہے، خاور مانیکا کا انٹرویو ہو یا اب آپ کی جو ہے آڈیو لیک کے حوالے سے، تو خان صاحب کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، وہ کتنا پر اعتماد ہیں؟ دیکھیں خان صاحب تو کہتے ہیں کہ 3-4 مہینے کی جو یہ وہ مجھے یہ ملی ہے قید تنہائی سمجھ لیں، ایک قسم کی قرآن شریف کو پڑھنے اور اس سے زیادہ استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے. وہ کہتے ہیں 1000 گنا میں اسپریچولی، مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہوں. تینوں چیزیں دیکھیں، اسپریچولی، مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ. اور ادروائز بھی وہ جو ہے جو ان کی جس طرح سے ماشاءاللہ وہ شیپ آؤٹ کرتے ہیں، وہ ہیرو تو شروع سے ہی تھے، اب بھی وہ وہی ان کی ایتھلیٹک قسم کی اپروچ ہے، اور بالکل پوری شعور کے ساتھ انہیں ملک اور قوم کا زیادہ فکر ہوتا ہے. اپنے کیسز کا تو کبھی کمی وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ملک اور قوم کا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی کسی کو بھی ابہام ہونا چاہیے. اس نے کہا نہ میں نے ڈیل کرنی ہے نہ میں نے ملک چھوڑنا ہے، اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں. میں پاکستان کے عوام کو صحیح جمہوریت سے آشکار کر کے رہوں گا انشاءاللہ. اس میں جو بھی مجھے نقصان ہوتا ہے وہ ان کی پرواہ نہیں ہے اس بات. سر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ایک وائلڈ کارڈ انٹری میں کہوں گا چیئرمین شپ کے لیے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں، پھر افضل مروت صاحب ہیں، آپ ہیں. تو کیا یہ وکلا حضرات ہی جو ہے وہ آگے فیوچر بنیں گے پی ٹی آئی کا، یا مزید جو لوگ اس میں شمولیت اختیار کریں گے؟ یہ جو وکلا ہیں یہ چونکہ ایک تو قانون سمجھتے ہیں، دوسرا ان پر ہاتھ ڈالنا آسان اتنا نہیں ہوتا ہے. اور یہاں بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ نام بھی لگتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا 3-4 مہینے جو ہے ان کو غائب کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو پابا سلاسل کر کے لاتے ہیں، تو ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، اور سارے کے سارے آپ نے دیکھا 9 مئی کے نیچے دفن کر کے رکھ دیے. 10,000 لوگوں کو اٹھا لیا اور گرفتار کر لیا. سو ایسی سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ وکلاء کو آگے لایا جائے. جو دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں یہ جو گوہر کو بنایا گیا یا کسی کو بھی بنا دیں، یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، ایک مصلحتاً کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا مقتدر حلقوں کا ہمیشہ ایک ضد ہوتی ہے، ایک اناع ہوتا ہے کہ یہ مائنس بے نظیر پر انہوں نے کیا تو ہم نے 4 پیس بنا لی تھی اور مخدوم امین فہیم کو بنا دیا، ان کی تسلی ہو گئی، ہم تیر پر الیکشن پر لڑے. اسی طرح جب نواز شریف کو نکال دیا تو جاوید ہاشمی کو جو ہے صدر. سر اس وائلڈ کارڈ انٹری کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اور بھی بہت سارے سینئر جو ممبران تھے پی ٹی آئی کے، ان میں سے بھی کسی کو جو بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، سینئرز کو اس لیے نہیں بنانا، سینئرز کو آلریڈی جو ہے وہ جب ریگولر سیٹ اپ ہوگا تو ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اور سینئرز کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے، سینئرز جو ہے کتنے وہ ٹی وی پر آ کر اور پھر جو کچھ ان سے کروایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا.
تو اس لیے یہ رسک پیپلز پی ٹی آئی نہیں لینا چاہتی. آپ نے سر بات کی کہ صرف ان کو جو ہے وہ فل فور جو ہے وہ بنایا گیا ہے, بیرسٹر گور صاحب کی بات کیجیے تو اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھے جائیں کہ شیر افضل مروت صاحب ہیں, ان کو بھی اسپوکس پرسن جو ہے وہ صرف کچھ وقت کے لیے بنایا گیا, وکلا حضرات کو صرف فل فور جو ہے وہ آگے لایا گیا, بعد میں ویسے سیٹ اپ. نہیں وکلا دیکھیں وہ ویکیوم جب فل ہو جاتے ہیں تو پھر اگر وہ اپنی ورڈس دکھاتے ہیں, اگر ان کی جو ہے ویلیو اور ورڈس ان کی میرٹ آ جاتا ہے, ان کی کمپیٹنس آشکارا ہو جاتی ہے اور وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ان کا کنٹینیوٹی رہتی ہے پالیٹکس. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ارتقاء جو ہے اسی طرح ہوتی ہے, اور ہر فیلڈ میں دیکھیں جو ہے خلا اس طرح پر ہوتا چلا جاتا ہے اور نئی کھیپ آتی ہے. اچھی بات ہے نئی کھیپ کا آنا. دیکھیں شیر افضل مروت جو ہیں وہ اچھے ایک جذباتی ہیں, اور ایک انہوں نے کے پی کے میں بہت اچھا ایک سما باندھا اس میں, اور خان صاحب نے کیا ساری پی ٹی آئی کے اور سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اب وہ بلوچستان جائیں گے یا اور ان کو جو بھی ٹاسک ملے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بعد میں وہ سائڈ لائن کر دیا جائے گا, ایسی بات. سر آپ کی ملاقات ہوئی, خان صاحب نے آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کے بارے میں بھی کہا, تو کہیں نہ کہیں خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیشکش تھی کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیئرمین شپ کے لیے آئیں؟ نہیں, میں تو ابھی پی ٹی آئی میں تھا نہیں, لیکن ریکویسٹ تو انہوں نے کی نا. میں نے جو باہر آ کے کہا, میں نے کہا کہ خان ہی چیئرمین ہے, خان ہی چیئرمین رہے گا, اور میں آج بھی اس بات پہ اس لیے اسٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ خان ہی پی ٹی آئی ہے. تو مجھے ایسے کوئی غلطی سے بھی میرے دماغ میں یہ نہیں آیا جو بات آپ کر رہے ہیں, نہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا. تو بنیادی طور پر خان ہی آج بھی پی ٹی آئی کا ہے. میں نے جیسے کہا اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ یا ایک ارینجمنٹ ہوا ہے, ادھر بھی جب ارینجمنٹ ہم نے کیا تو مخدوم امین فہیم صاحب فیصلے نہیں کرتے تھے, رانی شہید بے نظیر ہی کرتی تھی بھٹو, اور جاوید ہاشمی نہیں کرتے تھے, وہ بھی نواز شریف ہی کرتا تھا. تو یہ ہم نے پہلے بھی آزما چکے ہیں, اور لیکن کسی کی انہا کو اگر تسکین ہوتی ہے تو چلے, سلسلہ آگے چلنا چاہیے. الیکشن ہونا چاہیے, بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بلے کے نشان کی اتنی زیادہ وقت اور اہمیت عوام کی نظر میں ہے کہ ان لوگوں کی لاہور میں شریفوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ دیکھیں سر, یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور مجھے بتائیے گا, میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ جیسے آپ پر بھی شدید دباؤ تھا, مختلف سیاسی جو ممبران تھے پی ٹی آئی کے, ان پہ شدید دباؤ رہا, کچھ نے پریس کانفرنسز کی, اور پہلے خاور مانے کا آیا, پھر آپ کی آڈیو لیک آئی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ کہہ لیں, تو یہ کر کون رہا ہے, اور پھر یہ سیاسی طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہاں تک جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے ان چیزوں کا. اچھا, عوام کے اندر ایک نفرت اور غصہ بڑھتا ہے, اس کا ریئیکشن نیگیٹو ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ میری ویڈیو آڈیو جو ہوئی ہے کسی نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے؟ کسی ایک پاکستانی چلتے ہوئے سے بھی پوچھ لیں, او بھائی اس میں کیا تھا جو آپ اتنا اس کو فلیگریٹ کر رہے ہو؟ اور پھر شرم آنی چاہیے. خان خود اس پر بہت زیادہ متفکر بھی ہوا, اور اس نے کہا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے؟ جو مانکا سے انہوں نے 2 مہینے قید میں رکھ کے جو مانکا سے بیان دلایا ہے, بشرا بی بی کے جوان بیٹیاں ہیں, شادی شدہ ہیں, آگے سے ان کی, یعنی اس باپ کو شرم آنی چاہیے. اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے کہ اس نے اپنے بچیوں اور بچیوں کا بھی خیال نہیں رکھا ہے, جو شادی شدہ بھی ہوں گے ان کو کیا تانے ملیں گے اور کیا ان کا جو حال ہوگا. تو یہ اس سے پڑھ رہا تھا, جب عدالت میں مانکا کا بیان ہوا ہے تو کاغذ رکھ کے پڑھ رہا تھا. آپ کے اخباروں ساروں نے آپ نے دکھایا, اور جج نے منع کیا کہ بھائی آپ پڑھ کے بیان نہیں دے سکتے. تو جب آپ کو ایک اسکرپٹ لکھا ہوا دیا جائے 2 مہینے کے قید رکھنے کے بعد, 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو, 3.5 سال آپ نے جو ہے اپنی مرضی کے ایس پی لگائے, ڈی پی او لگوائے, آپ نے ساری وہ, اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ میری بیوی نے یہ عدت کے دوران میں شادی کی ہے, اور فورنیکیشن کا آپ نے جا کے دعوت دی. تو خان نے کہا اتنی گر سکتا ہے کوئی, مجھے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا. یہ مانکا کے بارے میں بھی کہا, اور مانکا کے گروؤں کے بارے میں بھی کہا جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کر کے اس کو جو ہے ٹی وی پہ لا کر یہ بیان دلایا اس کا. مگر اس سے نہ تو خان کو کوئی نقصان ہوا ہے, بلکہ جنہوں نے چلایا ہے انہی کو نقصان. غم و غصہ لوگوں کا, میں کہتا ہوں ڈرو غیظ و غضب سے عوام کے خدا رہا, ڈرو غیظ
قید ہو گئے. آپ الیکشنز کرواؤ, شفاف الیکشنز کرواؤ, ان کو لوگوں کو ان کی ملکیت دو, حق حقیقت ان کا اللہ تعالیٰ کی حقیقت اعلیٰ کے تابع انہی کو حق ہے پاکستان کی ملکیت دو ان کو, اور پاکستان کو چلنے دو خدا را. اسی میں پاکستان کی بھلائی, اسی میں سمجھتا ہوں جمہوریت پھلے پھولے گی. سر عوامی حلقوں میں ایک سوال جو ہے وہ بہت گردش کر رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کر چکے ہیں, اور اس کا جو پروف ہے عوامی حلقوں میں جو ہے وہ بات یہی ہے کہ بیرسٹر جو گوہر صاحب آئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی بندے ہیں, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہی تھیوریز ہیں جو آپ جتنی مرضی آپ افواہیں اڑا لیں, یہ ہماری افواہوں کی فیکٹری جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی, اور پھر ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کی نیگیٹو کسوٹی پہ پرکھنا ہے. لیکن گوہر ایک بہت اچھا ایک بیرسٹر ہے, ہمارا تو برخوردار کی طرح ہے, لیکن اس کی 1 سال کی جو خان کے ساتھ وفاداری ہے وہ انمٹ اور انتھک ہے, تو اس لیے کوئی ایسی بالکل سین نہیں ہے. البتہ ان کی جو ہے انا کی تسکین کے لیے یہ کیا گیا ہے, اور خان ہی اپنی پارٹی چلا رہا ہے, نہ کوئی ڈیل ہوا ہے. خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑوں گا, اس لیے وہ تو بات آپ نکال دینا. اگر خان کی ڈیل ہوئی ہوتی تو نواز شریف کی طرح آج وہ بھی جو ہے پاپا روم کی طرح وہ وارد ہوتے اور ماشاءاللہ پھر افق پر چھائے ہوئے ہوتے. جس طرح سے نواز شریف کو لایا گیا ہے, ڈیل اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے. جس طرح سے بائیو میٹرک جو ہے وہ چل کے ایئرپورٹ پر جاتی ہے, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں کس طرح سے انصاف کر رہی ہیں, جس طرح سے ان کو بریت مل رہی ہے, عدالتوں کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے ڈیل کا. جس طرح سے بلوچستان کی لائنیں لگ جاتی ہیں, ضلع سبحانی کے پیچھے لگ جاتی ہیں, وہ ساروں کو نظر آ رہا ہے. سو جن کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور جو ڈٹا ہوا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اب آپ خود بتا رہے تھے کہ فرد جرم لگنے جا رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو یہ فرد جرم کی نوبت آتی, بلکہ توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے, جیل ٹرائل کا پھر سے دوبارہ کیا. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ توہین عدالت کی بھی درخواست دی جائے گی اور جیل ٹرائل کو بھی چیلنج کیا جائے گا. مجھے پاکستان کے ساتھ محبت ہے, اور میں پاکستان کے لیے ہی ایک قسم کا جد و جہد کر رہا ہوں کہ پاکستان کو سنورنا چاہیے, پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے. جی مجھے پاکستان سے محبت ہے, یہ کہنا ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب کا, اور ان سے جو ہے وہ ہم نے ایک ان کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے حوالے سے جانا, اور ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان جو اختلافات کی کیا سرائی کی جا رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے جب آگاہ کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.